बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। प्लीज़ नॉवेल को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नॉवेल की तरफ। 14 साल वो लड़की अपना बैग कंधे पर डाले स्कूल यूनिफॉर्म पहने भागती हुई बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई। वो थी 14 साल की, लेकिन उसे अपनी उम्र ज़्यादा बताने का शौक़ था, इसलिए हर किसी को अपनी उम्र वो 15 साल ही बताती थी। वैसे भी उसके 15 साल में सिर्फ चंद माह ही रह गए थे। आइज़िल, मैं आपको हवेली लेकर जा रहा हूँ। उसके गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने अपनी तरफ से उसे खुशखबरी दी। पढ़ाई की गर्ज से वो नूर के घर में ही रहती थी। हवेली वो सिर्फ हफ्ते में एक बार या दो बार ही छुट्टियों में जाती थी, लेकिन आज उसे हवेली जाना था क्योंकि घर पर जन्नत शाह की सालगिरह की तैयारियां चल रही थी। और ऐसा कैसे हो सकता था कि आइज़िल शाह के बिना ये दावत मना ली जाती। पहले हम फुप्पो के घर चलेंगे अंकल, लेकिन इस्फन साहब ने कहा है आपको स्कूल से लेते ही सीधा हवेली छोड़ आऊँ। नहीं ना अंकल, वैसे मेरे खिलौने रखे हुए हैं, मैं उन्हें छोड़कर हवेली नहीं जाऊँगी, इसीलिए पहले मुझे फुप्पो के घर जाना है, वहीं लेकर चलें। उसके ज़िद्दी अंदाज पर सर हिलाते हुए ड्राइवर ने गाड़ी नूर के घर की तरफ बढ़ा दी। वह असीरम खान का ख़ास मुलाजिम था, इसलिए असीरम ने बच्चों को कहीं से लाने या ले जाने की जिम्मेदारी उस पर डाली हुई थी। आप अंदर ही बैठ जाओगी आइज़िल, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं वो करके आ जाऊँ। आप चले जाएंगे, अब मैं हवेली कैसे जाऊंगी? मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं, ना आ सका तो मैं अशरफ से कह दूंगा, वो आपको हवेली छोड़ आएगा। और अगर इस्फन साहब भी जाना चाहें तो वो भी आपके साथ चले जाएंगे। क्या इस्फन लाला घर पर हैं? उसने सवालिया अंदाज से पूछा। जी वो अंदर ही हैं। उसकी बात सुनकर वो गाड़ी से उतरी, लेकिन गेट की तरफ देखते ही उसे हैरत हुई। हमा वक्त वहाँ पर पड़ी बड़ी मूँछों वाला बकौल आइज़िल के एक डरावना सा गार्ड बंदूक पकड़े खड़ा रहता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। वो जगह खाली थी। कंधे उचकाती वो अंदर की तरफ गई। जब अंदर जाते हुए एक साइड से आती आवाज़ ने उसके कान खड़े किए। अगर इस्फन घर पर था तो मुमकिन था वहाँ पर ही होता। यह ख्याल आती ही वो छोटे छोटे कदम उठाती बैक साइड की तरफ चली गई। एक अच्छा दोस्त भी किसी नेमत से कम नहीं होता, लेकिन इस्फन यार खान इस नेमत से महरूम था। वो एक सियासतदान का बेटा था, जिसकी वजह से उसे पूरे कॉलेज में वो एक मशहूर शख्सियत था। पूरे कॉलेज में मशहूर था। अपने बाप की वजह से उसे जो इज़्ज़त मिलती थी, इससे वो हमेशा ख़ुद को बाकी सबसे ऊपर महसूस करता था। कॉलेज के कितने ही लड़के और लड़कियां उससे दोस्ती करने के लिए तरसते थे, लेकिन ये आज़ाज़ भी हर किसी को हासिल नहीं था। वो असीरम खान की इकलौती औलाद था, जिसे उसने इंतहाई लाडों में पाला था। नूर अक्सर उसे डांट भी देती, लेकिन असीरम ने आज तक उसके साथ सिर्फ नरमी से ही काम लिया था। उसके लबों से निकलती हर ख्वाहिश पूरी करना असीरम अपना फ़र्ज़ समझता था, लेकिन उसकी आदत से नूर कभी कभी चिढ़ जाती थी। अपने बेटे से उसे भी मोहब्बत थी, लेकिन वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि असीरम के लाड प्यार से इस्फनियार बिगड़ जाए। यह अलग बात थी कि असीरम ने नूर की इन बातों पर कभी तवज्जो नहीं दी थी। कॉलेज में उसकी दोस्ती और उठना बैठना चंद लड़कों के ही दरमियान था, और उनकी सोहबत धीरे धीरे इस फनियार को भी उन जैसा ही बना रही थी। उनके दरमियान रहकर, उनके साथ रहकर वो वक्त से पहले ही बहुत कुछ समझ और जान चुका था। बढ़ती जवानी का कसूर था या दोस्तों की सोहबत का, जो उनकी देखा देखी उसे भी लड़कियों में दिलचस्पी होने लग गई। असीरम और नूर आज सुबह की फ़्लाइट से आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, और उनका जाना इस फनियार को अपनी ख्वाहिश पूरी करने का मतलब लग रहा था। नाज़नीन उसकी एक माँ पहले बनी पहली गर्लफ्रेंड थी, जो उम्र और क्लास दोनों में उससे बड़ी थी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता था, इन दोनों को एक दूसरे के साथ सिर्फ वक्त गुजारी ही तो करनी थी। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो कमरे का जायज़ा लेते हुए पूछने लगी। वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। वही तो मैं कहूँ, उनके होते हुए तुम मुझे अपने घर कैसे ले आए? क्या इतने बहादुर हो तुम? उसने क्या कहा लगाते हुए कहा, और धड़म से बेड पर गिरी। मुझे लगा था तुम मुझे अपना ये बड़ा सा घर दिखाओगे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। पूरे घर में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। तुम्हारी वजह से मैं मुलाजमों को छुट्टी दे सकता हूँ, लेकिन कैमरे बंद नहीं कर सकता। तो क्या यहाँ कोई नहीं आएगा? नहीं, ये घर का वाहिद हिस्सा है जहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसके वजूद को गहरी नज़रों से देखते हुए वो बताने लगा। उसकी नज़रें महसूस करती वो आंखें बंद करती क्या कहाँ लगा गई। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इस कमरे में बंद करने के लिए? नहीं, तुम्हारे साथ इस कमरे में बंद होने के लिए। उसके ऊपर झुकते हुए वो बहके बहके लहजे में कहने लगा, तुम्हारी उम्र क्या है इस फनियार? उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर वो उसके बाल सहलाते हुए पूछने लगी, और उसका यह अंदाज़ इस फनियार को मज़ीद बहका रहा था। 19 साल, तुम मुझसे छोटे हो, ये तो और भी अच्छी बात है। फिर तुम मुझे सब सिखा दोगी। अपना चेहरा उसके करीब करते हुए इस फनकार ने अपने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी, जिसे देखते हुए नाज़नीन ने उसका चेहरा अपने करीब किया और उसके लबों को अपने लबों से जोड़ दिया। कमरे से आती बातों की आवाज़ पर वो हैरत ज़दा होती इस तरफ चली आई। हाथ खुला दरवाज़ा उसे अगले ही पल पूरा खोल दिया, लेकिन अंदर का मंजर देखते ही वो अपना सांस रोक गई। कंधे पर लटका बैग
اس کی ڈھیلی گرفت پاتے ہی زمین بوس ہوا۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز پر اسفندیار ناظرین سے دور ہوتا دروازے کی طرف دیکھنے لگا اور وہاں کھڑی آئزل کو دیکھتے ہی اٹھ کر جلدی سے اس کے پاس آیا۔ وہ سانس ہو کے اسے اپنے قریب آتا دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھا تم نے؟ اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیے وہ تیز لہجے میں پوچھنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی اسفند لالا۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز پر اسفندیار نے مڑ کر بیڈ پر بیٹھی ناظرین کو دیکھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ کیا؟ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ اس کی تیز آواز پر ایک غصے بھری نگاہ کپکپاتی آئزل پر ڈال کر وہ اپنا پرس اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ آپ گندا کام کر رہے تھے اسفند لالا۔ اس کی بات سنتے ہی اسفندیار کی پیشانی پر لاتعداد بل نمودار ہوئے۔ کیا گندا کام کیا ہے میں نے؟ بڑی ماما کہتی ہیں یہ گندے کام ہوتے ہیں۔ مہیم کی کہی بات اس نے جلدی سے اسے بتائی۔ وہ ایک ہی چیز شوق سے دیکھتی تھی، کارٹون، اور ایک بار وہی دیکھتے ہوئے اس نے کسنگ سین دیکھا تھا جسے وہاں بیٹھی مہیم نے جلدی سے کٹ کر دیا۔ اس کے سین کاٹنے پر آئزل کا یہی سوال تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور اس کے پوچھنے پر مہیم نے پیار سے اسے سمجھا دیا کہ یہ گندا کام ہوتا ہے اور گندے لوگ کرتے ہیں، اور آج اسفندیار بھی وہی گندا کام کر رہا تھا۔ اچھا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں گندا ہوں، گندے کام کرتا ہوں؟ یقیناً گھر جا کر سب کو بتاؤ گی یہی کہ میں گندا کام کر رہا تھا۔ اس کی بات کا آئزل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی سرخ ہوتی نیلی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ تمہاری عقل تو میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ اسے کھینچتے ہوئے وہ کمرے میں لایا اور کمرے میں بنے اسٹور روم کا دروازہ کھول کر آئزل کو اس میں پھینک دیا۔ اسفند لالا! اندھیرا پا کر وہ خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے اسے پکارنے لگی، لیکن اس کے باہر آنے سے پہلے ہی اسفندیار دروازہ بند کر چکا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آئزل کی چیخ و پکار کی آواز بس اتنی آ رہی تھی کہ کمرے میں بیٹھا شخص بھی اسے ٹھیک سے نہ سن پاتا۔ اسے وہاں پر بند کر کے وہ غصے سے کھولتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ شاید ٹھنڈی فضائیں بہکے ہوئے دماغ کو سکون پہنچا دیتی۔ کتنی دیر تک وہ باہر سڑک پر ٹہلتا رہا۔ دماغ پر پرسکون ہوا تو وہ وہاں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے باہر آئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا، اور یہاں بیٹھے بیٹھے وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ گھر پر ایک نازک پری کو وہ قید کر کے آیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے دفعتاً اس کے دماغ میں جھماکا ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ وہ گھر سے تھوڑا دور چلا گیا تھا، اسی لیے بھاگنے کے باوجود بھی 10 سے 15 منٹ تک گھر پہنچا۔ پھولی سانسوں کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوا اور سیدھا بیک سائڈ کی طرف چلا گیا۔ اسٹور روم کی لائٹ آن کر کے وہ آئزل کو دیکھنے لگا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ آئزل! اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے وہ اسے اٹھانے لگا، لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوتے دیکھ کر اسے اپنی گود میں اٹھائے کمرے میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور 1 منٹ بعد ہی واپس بھی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، جس میں سے پانی ہاتھ میں لے کر وہ چھینٹے آئزل کے چہرے پر مارنے لگا۔ اس کا یہ عمل کامیاب ٹھہرا تھا کیونکہ آئزل ہوش میں آ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگا، اور اسے دیکھتے ہی وہ خوفزدہ ہوتی بیڈ سے اتر کر بھاگنے لگی۔ اسے بھاگتے دیکھ کر اسفندیار نے غصے سے پکڑ کر اسے واپس بیڈ پر بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ، یہیں کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں، یہاں سے ہلنا مت، میں آ رہا ہوں۔ اس کی بھوک کا خیال کرتے ہوئے وہ کچن میں گیا جہاں بریانی اور پاستا بنا رکھا تھا۔ نور ہمیشہ کی طرح اس کے کھانے پینے کا انتظام کر کے گئی تھی۔ پلیٹ میں بریانی اور پاستا نکال کر اس نے ٹرے میں رکھا اور واپس اس کمرے میں چلا گیا جہاں آئزل تھی۔ کھانا کھا لو آئزل۔ ٹرے اس کے سامنے رکھ کر وہ خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے سامنے کھانے کی ٹرے دیکھ کر اس نے ایک خوفزدہ نگاہ اسفندیار پر ڈالی اور پلیٹ اٹھا کر کھانا کھانے لگی۔ صبح کے ناشتے کے بعد سے اس نے اب تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا، ایسے میں اپنے سامنے کھانا دیکھ کر اس حال میں بھی اس کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ کھا کم رہی تھی، گرا زیادہ رہی تھی، اور اسفندیار کی نگاہیں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ نرم و ملائم ہلتے لب، معصوم سا چہرہ، وہ پہلی بار اسے اتنے قریب اور غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا آئزل تم اتنی خوبصورت ہو، وہ گہری نظروں سے اس کی گوری کلائیاں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اس سے خوفزدہ تھی، تبھی تو ٹھیک سے کھا بھی نہیں پا رہی تھی، ہاتھ الگ کپکپا رہے تھے۔ اس کی کپکپاہٹ کو نظر انداز کر کے اپنا ہاتھ بڑھاتے اس نے آئزل کے بازوؤں کو چھونا چاہا، جو اس کا اپنی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر فوراً پیچھے ہوئی۔ اس کے یونیفارم کی ہاف سلیوز تھی، اس کے بازو واضح طور پر دکھ رہے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر بھیج دیں۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ منمناتے ہوئے کہنے لگی، بالکل تمہیں گھر ہی بھیجوں گا، سدا عمر اپنے پاس تھوڑی رکھوں گا۔ آئزل کے بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیے وہ اس کے سفید بازو پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا، جس پر آئزل نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا فرق اسے معلوم تھا۔
چھوڑے مجھے عثمان لالا، میں تو تمہیں بس پیار کر رہا ہوں۔ اس کے لبوں پر نظریں جمائے وہ بہکتا ہوا ان پر جھکنے لگا۔ جب عائزل نے اسے دھکا دیا، توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ بیڈ پر گرا اور اسفندیار کو خود سے دور ہوتے دیکھ کر وہ لمحہ ضائع کیے بنا وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بھاگنے پر اسفندیار وہاں سے اٹھا، خود بھی اس کے پیچھے بھاگا، جو کمرے میں تو کیا گھر سے ہی باہر جا چکی تھی۔ غصے سے دانت کچکچا کر وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ جب باہر نکلتے ہی اس کی نظر بھاگتی عائزل پر گئی اور اس سے پہلے اسفندیار اس کے قریب جاتا، تیز رفتار ٹرک ٹکر مار کر عائزل شاہ کا وجود دور تک پھینک چکا تھا۔ سجاول کے روم سے نکلتے ہی وہاں بیٹھے وہ تینوں افراد بے چینی سے اس کے قریب آنے، اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ کر اسیرم بنا دیر کیے اسے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ اس کا ٹریٹمنٹ سجاول ہی کر رہا تھا، اس لیے اسیرم عائزل کو اس کے پاس لے آیا۔ سجاول، عائزل کیسی ہے؟ اسیرم نے سنجیدگی سے اس کی خیریت دریافت کی۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا تھا عائزل کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ ہاں، پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ ایک اچھی بات ہے اسیرم انکل، جہاں تک میرا خیال ہے ہو سکتا ہے اس سب کے بعد عائزل بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اس کا ماضی جسے وہ بھول گئی تھی اسے وہ یاد آ سکتا ہے۔ اس کی برین گروتھ جو متاثر ہوئی تھی، ممکن ہے اس سب سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن اس سب میں تھوڑا وقت لگے گا، اور وہ ٹھیک ہوئی بھی ہے یا نہیں یہ بات تب تک کنفرم نہیں ہو سکتی جب تک وہ ہوش میں نہیں آ جاتی۔ اس کی کہی بات جہاں اسیرم اور نور کے وجود میں خوشی کی لہر دوڑا گئی، وہیں اسفندیار کی تو جیسے سانسیں ہی روک چکی تھی۔ کیا وہ ٹھیک ہو گئی تھی؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ خوش ہوتا یا اپنی قسمت پر افسوس کرتا۔ وہ ہوش میں کب تک آ جائیں گی سجاول؟ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، اس کے بعد میں دوبارہ چیک اپ کرنے کے لیے آؤں گا، اجازت لیتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسفن، سنا تم نے عائزل ٹھیک ہو گئی؟ سجاول کے وہاں سے جاتے ہی وہ اسفن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ زبردستی چہرے پر مسکان سجا کر اپنا سر ہلا گیا۔ اسیرم، شامیر لالا یہ بات سن کر کتنے خوش ہوں گے نا۔ بالکل، میں اسے فون کر کے یہاں بلا لیتا ہوں۔ وہ میسج تو میں نے تبھی کر دیا تھا جب ہم گھر سے نکل رہے تھے، انہوں نے کہا تو وہ یہاں آ رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں تو شاید پہنچ بھی جائیں گے۔ نظریں جھکائے اس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ یقیناً اسیرم کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی، لیکن پریشانی میں اس وقت جو چیز سمجھ آئی اس نے وہی کر دی۔ نور، تم نے اس سے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ عائزل کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ہم اسے سنبھال نہیں سکتے، اسی لیے اس کے باپ کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ اس کی بات کاٹ کر اسیرم نے کہا، جس پر وہ جلدی سے سوری کرنے لگی۔ اتنی اچھی خبر سننے کے بعد اس کا اسیرم کی ڈانٹ کھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ سوری اسیرم، اچھا چھوڑو اس بات کو، عائزل کے پاس جاؤ، وہ اکیلی ہے، اسے کبھی بھی ہوش آ سکتا ہے۔ نور کو کمرے میں بھیج کر اس نے اسفن کو بھی اپنے پیچھے جانے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل گیا۔ اس کی بہو ٹھیک ہو گئی تھی، ایسے میں اپنی اس خوشی کی خبر میں وہ سب کو شریک کرنا چاہتا تھا۔ ڈرائیور کو پیسے تھما کر اس نے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے دے دیے اور خود اپنے رب کا شکر ادا کرنے چلا گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ کتنی دیر سے اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت ہاسپٹل روم میں صرف وہ چند افراد ہی موجود تھے، نور، اسیرم شاہ، شامیر، حیات اور اسفندیار۔ باقی سب نے بھی عائزل سے ملنے کے لیے تھوڑی دیر تک یہاں پہنچ جانا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی اور ان سب کی نظریں عائزل کے بے ہوش وجود پر ٹکی ہوئی تھیں۔ انتظار تھا کب وہ ہوش میں آئے گی اور ان سب کو اپنی پرانی عائزل واپس مل جائے گی۔ اس کے وجود میں جنبش ہوتے دیکھ کر شامیر چونک کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے اٹھنے پر وہاں کھڑے وہ سب لوگ بھی چونک اٹھے۔ عائزل دیکھو، پاپا یہاں ہیں۔ اس کے قریب بیٹھ کر شامیر نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا، جو اس کی آواز سنتی اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ہر منظر دھندلا سا لگ رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہری نیند سے جاگی ہو۔ اس نے اپنے پاس کھڑے شخص کو دیکھا اور جلدی ذہن میں اس کا تصور بھی آ گیا، وہ اس کا باپ تھا۔ بابا، بالکل میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ بھیگے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں شامیر کے ساتھ ساتھ کمرے میں موجود سارے افراد پر گئیں اور جلدی اس کا ذہن بتاتا بھی چلا گیا کہ وہ لوگ کون تھے۔ دفعتاً اس کی نگاہ ان سب سے الگ کھڑے اسفندیار پر گئی اور پرانی کتنی ہی یادوں نے ظاہر ہو کر اس کے وجود پر کپکپاہٹ سی طاری کر دی۔ سختی سے شامیر کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا اور خوفزدہ ہوتی اس کے مزید قریب ہوتی اپنا آپ اس میں چھپانے لگی۔ پل بھر میں اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہاں کھڑے سب افراد یہی سمجھ رہے تھے کہ اپنے باپ سے ملنے کے باعث وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہی تھی، لیکن وہاں کھڑا اسیرم اسفندیار کی طرف بار بار اٹھتی اس کی خوفزدہ نگاہیں واضح طور پہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر ہمیشہ سے کچھ تو کھٹکتا تھا۔ اکثر ذہن میں یہ بات ضرور آتی تھی کہ اسفندیار نے اس سے جو بھی کہا تھا وہ جھوٹ تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اس بات کی نفی کی۔ اسے لگتا تھا اس کا بیٹا اس سے جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن آج لگ رہا تھا اسفندیار نے اس سے آج تک جو بھی کہا تھا وہ صرف جھوٹ تھا۔ عائزل کی خوفزدہ نظریں اسے صاف صاف پیغام دے رہی تھیں۔ ان سب کو عائزل کے پاس کھڑا دیکھ کر وہ اسفندیار کا بازو کھینچتے ہوئے اسے روم سے تو کیا ہاسپٹل سے باہر لے آیا، جبکہ اسیرم کی اس اچانک حرکت پر وہ بس بھوکلا کر رہ گیا۔ بابا، اسے
اسے ہوش آ گیا اسفن، لیکن تم ملے نہیں آئزل سے؟ وہ گہری نظروں سے اس کے چہرہ دیکھتے ہوئے بولے، کیوں نہیں ملے؟ میں ملنے ہی والا تھا، سجاول نے کیا کہا تھا اسفن یار؟ ممکن ہے آئزل کو سب یاد آ گیا ہو، جو یقیناً آ چکا ہے، اور ہوش میں آتے ہی میں نے جو پہلا تاثر اس کے چہرے پہ دیکھا وہ تھا خوف کا۔ وہ تم سے خوفزدہ ہے، اور آئزل تم سے خوفزدہ کیوں ہے اسفن یار؟ بابا وہ اسفن یار، آج سچ سچ جواب دینا، آج میں تمہارا کوئی جھوٹ نہیں سن سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے اسفن یار کی بات کاٹی، اور اسیرم کا لہجہ دیکھ کر اسفن یار نے اپنا سوکھا گلا تر کیا۔ آئزل اس دن گھر پر آئی تھی اور میں وہاں ایک لڑکی کے ساتھ تھا، اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور وہ مجھے لگا وہ یہ بات سب کو بتا دے گی، اسی لیے میں نے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا۔ نظریں جھکائے وہ ایک ایک لفظ انتہائی مشکل سے ادا کر رہا تھا۔ میں اسے سمجھا کر واپس گھر بھیجنا چاہتا تھا، لیکن پھر میری نیت اس پر خراب ہو گئی اور میں اس کے الفاظ ٹوٹنے لگے، جبکہ نظریں اب تک جھکی ہوئی تھیں۔ اگر وہ نظریں اٹھا کر اپنے باپ کی بے یقین نگاہیں دیکھ لیتا تو اس وقت سے کئی زیادہ بہتر اسے موت لگتی۔ میں اسے بے آبرو کرنے والا تھا، لیکن آئزل وہاں سے بھاگ گئی اور اس کا ایکسیڈنٹ گال پر پڑتے تھپڑ کے باعث اس کے ہلتے لب رکے۔ چٹاخ! ایسا لگ رہا تھا تھپڑ کی تیز آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس انہی کی طرف آ رہی تھی۔ اسیرم کا تھپڑ کھا کر اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی چھائی تھی۔ اس کے باپ نے تو آج تک اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، لیکن آج سیدھا اسے تھپڑ ہی مار دیا۔ لیکن اسے یہ تھپڑ برا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ خود کو اس سے کئی زیادہ کا حقدار سمجھتا تھا۔ نور ٹھیک کہتی تھی، مجھے تمہیں اتنے لاڈوں میں نہیں پالنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کبھی اس کی بات نہیں سنی۔ میں وہ بچہ تھا جس نے اپنی کم عمری میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیا۔ میں محسوس ہی نہیں کر سکا کہ ماں باپ کا پیار ہوتا کیا ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا میرے کسی بھی عمل سے تم میں وہ کمی محسوس ہو، تم وہ کمی محسوس کرو جو بغیر ماں باپ کے بچے کے ہوتی ہے۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا میرے لاڈ پیار کا تم یہ فائدہ اٹھاؤ گے۔ مجھے شروع دن سے ہی اندازہ تھا کچھ تو غلط تم نے ضرور کیا تھا، لیکن یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ تم اتنے گھٹیا نکلو گے، اپنے ہی گھر کی عزت کو بے آبرو کرنے لگ جاؤ گے۔ تم نے میرا سر جھکا دیا ہے اسفن یار، اور آج میں خود کو کسی کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں سمجھ رہا۔ ایسی باتیں مت کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی باتیں سن کر وہ تڑپتے ہوئے کہنے لگا، اس نے تو ہمیشہ یہی خواہش کی تھی، جیسے اسے اپنے باپ پر فخر رہا تھا کہ اس کے کام کے باعث اسیرم بھی اس پر اسی طرح ایک دن فخر کرے، لیکن اپنی ایک غلطی سے وہ سب خراب کر چکا تھا، کتنے ہی رشتے بکھیر چکا تھا۔ اسفن یار، میں نے تم سے کتنی بار پوچھا کہ مجھے حقیقت بتا دو، لیکن تم نے ہمیشہ مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن پلیز مجھے معاف کر دیں بابا، مجھے اس لفظ سے مت پکارو۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا اسفن یار؟ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ کہا اور تمہاری سچائی میرے سامنے آئی تو میں بھول جاؤں گا میرا کوئی بیٹا بھی ہے، اور آج میں کہہ رہا ہوں میری کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ اسیرم کا ہر الفاظ اسے تڑپا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا اڑکتا سانس کسی بھی پل رک جائے گا۔ یہ سب تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے باپ کا لاڈلا وہ شخص اپنے باپ کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سنے گا۔ بابا ایسا مت کہیں، میں اسفن یار خان ہوں، اسیرم خان کا بیٹا، آپ کا اسفن۔ جاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں آئزل سے بات کروں گا۔ آئزل کہ تم وہاں قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ کھڑے لوگ دلچسپی سے ان دونوں کا بحث و تکرار دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک مشہور شخصیت تھا، لوگ اسے پہچانتے تھے اور اس وقت ان دونوں کی ویڈیو اور پکچرز بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی، اسیرم کے گارڈز ان کی اس کوشش کو ناکام بنا رہے تھے۔ میں ملوں گا اس سے، وہ مجھے سمجھے گی، میری غلطی کو معاف کرے گی، مجھے یقین ہے۔ شاہ ابھی اسی بات سے بے خبر ہے، لیکن جب اسے پتہ چلے گا نا اس کی بیٹی کی اس حالت کا ذمہ دار اس کا اپنا داماد ہے، تو شاید وہ تمہیں جان سے مارنے میں بھی دیر نہیں لگائے گا۔ اور اس بار میں تمہیں نہیں بچاؤں گا، نہ ہی اس بار تمہاری غلطی پر پردہ ڈالوں گا۔ آج تک اپنی نادانی میں جو غلطیاں تم نے کی تھیں وہ بہت چھوٹی اور قابل معافی تھیں، لیکن جو حرکت تم نے اب کی ہے نا اسفن یار، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ دے دیں مجھے سزا، میں ہر سزا سہنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھ سے دور مت ہوں۔ تمہیں سزا وہی دے گا جس کے تم گنہگار ہو۔ اس کے لہجے میں آج بے رخی تھی۔ کیا وہ وہی اسیرم خان تھے جو اپنے بیٹے پر جان چھڑکتے تھے؟ ہاں وہی تھا، جس کے انداز اس وقت بدلے ہوئے تھے، اور اس کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہا تھا، جو کہ سچ بھی تھا۔ وہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اسفن یار کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح بس وہیں کھڑا رہ گیا۔ گڑیا ادھر تو دیکھو، اپنے شاہ کے ساتھ چپکی آئزل کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا۔ اس نے شاہ کے ساتھ چپکی آئزل کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا، لیکن وہ تھی جو اپنے باپ کے ساتھ ایسی چپکی بیٹھی تھی جیسے کبھی اس سے الگ ہی نہیں ہوگی۔ آئزل، مجھے بس تمہارا چیک اپ کرنا ہے، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، لیکن کم از کم سیدھی تو ہو کر بیٹھو۔
سجاول نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا، جس پر شامر خود ہی اس سے دور ہو گیا، لیکن پھر خود کو تکتی عائزل کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر واپس اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ عائزل دیکھو، وہ تمہاری وجہ سے یہیں تو کھڑا نہیں رہے گا نا، اسی لیے اچھے بچوں کی طرح بات مان لو۔ چلیں کوئی بات نہیں انکل، ابھی شاید وہ ڈسٹرب ہے، میں تھوڑی دیر میں آ کر چیک اپ کر لوں گا، لیکن تمہارا ڈیوٹی ٹائم پورا ہو چکا ہے سجاول، کوئی بات نہیں، آج میں تھوڑی دیر سے چلا جاؤں گا۔ ایک نظر عائزل پر ڈال کر وہ نرس کے ساتھ روم سے باہر چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد حیات نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ کتنی بری بات ہے عائزل، تمہاری وجہ سے وہ اب پریشان ہو رہا ہوگا، اگر تم چیک اپ کروا لیتی تو پھر وہ گھر چلا جاتا نا۔ وہ حیات کی باتیں نہیں سن رہی تھی، کیونکہ ذہن تو بس کسی کی نیلی آنکھوں میں اٹکا ہوا تھا۔ بابا وہ گندا ہے، اس کی آواز پر جہاں حیات کے ہلتے لب رکے، وہیں شاہمیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون گندا ہے؟ وہاں کھڑے سبھی افراد اس کی بات کو غور سے توجہ سے سن رہے تھے، بس وہاں کھڑا اسیرم تھا جو جانتا تھا عائزل کے اگلے الفاظ کیا ہوں گے۔ اسفندیار گندا ہے، اس نے مجھے بیڈ ٹچ کیا تھا۔ عائزل ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ تمہارا شوہر۔ نور اسے بات مکمل کرنے دو۔ اسیرم کی سنجیدہ آواز پر وہ خاموش ہو کر اپنے لب بھینچ گئی۔ میں جب پھپھو کے گھر گئی تھی نا، تو اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ کب بند کیا اس نے تمہیں؟ جب میں اسکول کے بعد پھپھو کے گھر گئی تھی، اس کے سینے سے لگی وہ سہمے ہوئے لہجے میں بتا رہی تھی۔ اس کی کئی باتوں سے یہ اندازہ تو ان سب کو ہو ہی گیا تھا کہ وہ آج کی نہیں بلکہ چند سال پہلے گزرے واقعے کی بات کر رہی تھی۔ کیا کیا تھا اس نے تمہارے ساتھ؟ مجھے سب بتاؤ۔ شامیر کی بات سنتے ہی وہ اٹکتے لہجے میں اسے وہاں گزرا سارا واقعہ بتانے لگی، جسے سن کر اسیرم نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ کبھی نہیں سوچا تھا اسفندیار کی وجہ سے اسے اتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ وہاں کھڑے سارے افراد حیرت سے اس کا کہا گیا ایک ایک لفظ بے یقینی سے سن رہے تھے۔ نہیں میرا اسفندیار ایسا نہیں ہے، عائزل کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اسفندیار ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، اسے یقین تھا اس کا اسفندیار ایسا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ یقین بھی ریزہ ریزہ ہو کر گر گیا جب اسیرم کی سخت آواز اس جگہ پر گونجی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے نور، اسیرم آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں حد سے زیادہ بے یقینی تھی۔ عائزل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی حالت کا ذمہ دار اسفندیار ہی ہے۔ اسیرم کی بات سنتے ہی وہاں بیٹھا شامیر جھٹکے سے اٹھا اور بنا کسی کی طرف دیکھے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ کہاں جا رہا تھا نور کو اندازہ تھا، اسی لیے بنا دیر کیے وہ جلدی خود بھی باہر کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے سے نکلتے ہی ان کی پہلی نگاہ باہر بیٹھی میرال پر گئی، جس پر وہ حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک یہی تھی۔ میرال تم ہاسپٹل نہیں گئی؟ اربان ابھی تک آئے ہی نہیں ماما، تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، انہوں نے کہا تھا میں ان کے ساتھ ہی جاؤں۔ اچھا کوئی بات نہیں، آ جائے گا تھوڑی دیر میں، کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ تم خوش ہو؟ بالکل، میں بہت خوش ہوں، عائزل ٹھیک ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب نے اس کے ٹھیک ہونے کی کتنی دعائیں کی تھیں، اسپیشلی بڑے بابا اور بڑی ماما نے۔ میں اس سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ آپ اربان کو فون کریں نا، وہ جلدی سے آ جائیں۔ میں 4 بار کال کر چکی ہوں اور ہر بار یہی جواب مل رہا ہے کہ 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ آپ تھوڑا ڈانٹ دیں گی تو جلدی آ جائیں گے۔ اس کے روانی سے کہنے پر مہرینہ بیگم بے اختیار ہنسی۔ وہ خوش تھی اور ساتھ ہی عائزل سے ملنے کے لیے بے چین بھی، اور یہ بات اس کے ہر انداز سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے مہرینہ بیگم نے دل میں ماشاءاللہ کہا اور ملازمہ سے کہہ کر کمرے میں رکھا اپنا فون منگوانے لگی۔ بیٹے صاحب کو فون کر کے ڈانٹنا بھی تو تھا، جس نے ان کی پیاری سی بہو کو بے چین کر رکھا تھا۔ ازمیر کہاں تھے آپ؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں، پتہ ہے سب ہاسپٹل کے لیے نکل بھی گئے ہیں۔ ازمیر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ جلدی سے کہنے لگی، سب تھوڑی گئے ہیں، المیر یہیں پر ہے اپنی بیوی اور بچے سمیت۔ ہاں تو وہ بھی آپ کی وجہ سے ہی ہے اب تک یہاں پر، ورنہ کب کے نکل گئے ہوتے۔ منت عائزل نے کون سا اٹھ کر ہاسپٹل بھاگ جانا ہے؟ ازمیر فضول باتیں مت کیا کریں اور جائیں، جا کر تیار ہو جائیں۔ اچھا نا میرا گول گپا، بس چینج کر لوں پھر چلتے ہیں۔ اس کے گال کھینچتے ہوئے وہ دور ہوا اور اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا، جبکہ اس سب میں منت کا ذہن صرف گول گپے کے لفظ میں ہی اٹک چکا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ہر طرف سے اپنا جائزہ لینے لگی۔ ازمیر نے اسے پہلی بار اس لفظ سے پکارا تھا، کیا وہ موٹی ہو رہی تھی؟ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ازمیر کی طرف دیکھنے لگی۔ ازمیر کیا میں موٹی ہو رہی ہوں؟ اس کے بے تکے سوال پر ازمیر کا بالوں میں چلتا ہاتھ رکا۔ وہ اوپر سے نیچے تک اسے دیکھنے لگا۔ ہلکی پھلکی تبدیلی تو اس میں واضح محسوس ہو رہی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ اسے موٹا ہی کہہ دیا جاتا۔ نہیں تو کس نے کہا؟ آپ نے کہا۔ میں نے کب کہا منت؟ آپ نے مجھے گول گپا کہا، اس کا مطلب ہے میں موٹی ہو
رہی ہوں۔ منت، میں نے پیار میں کہا تھا، اور ویسے بھی تم چاہے نازک گڑیا کی طرح رہو یا بھینس کی طرح موٹی ہو جاؤ، میری تو جان ہی رہو گی، میرا پیارا سا شونا۔ اس کی ناک دباتے ہوئے وہ اختیار اس کے لبوں پر جھکنے لگا جب باہر سے آتی المیر کی آواز نے اس کے کام میں خلل پیدا کیا۔ عزمی، اب باہر آ بھی جا، کتنی دیر سے ہم انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ عزمی کے ساتھ رے لگانے میں موت آتی ہے یا شرم؟ نہ موت آتی ہے نہ شرم، بس تجھ پر پیار آتا ہے۔ باہر سے آتی اس کی آواز پر وہ مسکراتے ہوئے منت کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ اسپنیار کی غیر موجودگی پر اس نے اپنے اس کے بارے میں دریافت کیا تھا اور اس کے پوچھنے پر اسیرم نے یہی بتایا تھا کہ وہ اس وقت ہاسپٹل سے باہر تھا، اس لیے روم سے نکلتے ہی وہ غصے سے کھولتا سیدھا باہر کی طرف چلا گیا، جہاں باہر چیئر پر بیٹھا اسپنیار خلاؤں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ کمینے انسان! اسے گریبان سے پکڑ کر شامیر نے اپنے سامنے کیا اور اسے بنا کچھ سمجھنے کا موقع دیے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر رسید کیا، جس پر وہ زمین پر جا گرا۔ ہونٹوں پر محسوس ہوتی جلن کے باعث اس نے اپنے لبوں پر انگلیاں پھیری اور ہونٹ سے نکلتا خون اس کی انگلیوں پر لگ گیا۔ میں نے اعتبار کیا تھا اور میرے اعتبار کا مجھے یہ صلہ ملا۔ اسے گریبان سے کھینچ کر شامیر نے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ جب وہاں پر آتی نور نے بمشکل اس کی گرفت سے اسپنیار کو چھڑایا۔ میں نے غلطی کی ہے، میں شرمندہ ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے میں آئزل سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ آئزل کا تو نام بھی اپنی گندی زبان پر مت لانا۔ ٹھیک کہا تھا سالار نے، تم آئزل کے قابل نہیں ہو، پر شاید میں ہی اپنوں کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا جو تم جیسے شخص کو اپنی بیٹی سونپ دی۔ میں سب سے معافی مانگ لوں گا، مجھے یقین ہے آئزل مجھے معاف کر دے گی۔ میری بیٹی کو تمہاری معافی نہیں چاہیے، اسے تم سے طلاق چاہیے۔ آج ابھی اور اسی وقت اسے اس رشتے سے آزاد کرو۔ وہ شاید پہلا ہی باپ تھا جو خود اپنی بیٹی کو طلاق دلانا چاہ رہا تھا۔ نہیں، میں مر تو جاؤں گا لیکن آئزل کو خود سے دور نہیں کروں گا۔ یہ آپ کی باتیں ہیں، میں جانتا ہوں آئزل ایسا کچھ نہیں چاہتی، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ کبھی مجھ سے دور نہیں ہونا چاہے گی، میں خود بات کروں گا اس سے۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ہاسپٹل کے اندر گیا اور اسے اندر کی طرف جاتے دیکھ کر شامیر کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ اس کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں تھام گیا۔ اس وقت اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی خود پر پڑتی سب کی نگاہوں کی، نہ ہی آئزل کے خوفزدہ ہوتے وجود کی، نہ ہی شامیر کی نفرت اور غصے کی۔ اس وقت بس اسے آئزل سے بات کرنی تھی، اس سے معافی مانگنی تھی، کیونکہ اس کا خود سے دور جانا وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آئزل، میری بات سنو، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی تھی، میں گھٹیا انسان ہوں، پر تم بہت اچھی ہو، تم مجھے معاف کر دو گی نا؟ مجھے پتہ ہے تم بھی مجھ سے بے حد پیار کرتی ہو۔ اس نے روتے ہوئے اسپنیار کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے، جس پر اس کی پکڑ مزید سخت ہوئی۔ آئزل پلیز مجھے معاف کر دو، ایک بار معاف کر دو، مجھے سکون دے دو، وہ بھیگے لہجے میں گڑگڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی، لیکن وہاں کھڑے کسی شخص کو اس وقت اس پر رحم نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے باپ کے، لیکن آج وہ آگے نہیں بڑھا تھا، اس کے دفاع کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ آج وہ آگے بڑھ جاتا تو شاید اس کا بیٹا کبھی یہ بات نہیں سمجھ پاتا کہ غلطیوں کی سزا کیا ہوتی ہے۔ میری بیٹی سے دور رہو۔ اسپنیار کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اسپنیار کو کھینچ کر روتی ہوئی آئزل سے دور کیا اور پے در پہ اسے مارنا شروع ہو گیا۔ وہ اس وقت حد سے زیادہ غصے میں تھا، آج تک کسی نے اسے اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ ہمیشہ نرم مزاج رکھنے والا شامیر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ اسیرم بچائیں اسے، نور، اسے اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اس کی بات کو اگنور کرتی وہ خود شامیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے لگی۔ لالا پلیز چھوڑ دیں اسے، آپ کو میری قسم چھوڑ دیں اسے۔ نور کے الفاظ سن کر اس کا ہاتھ رکا اور غصے سے بھری آنکھیں ضبط سے موندی۔ شور کی آواز باہر تک جا رہی تھی، جسے سن کر کچھ لوگ باہر ہی کھڑے ہو گئے تھے اور ایک نرس دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ اس شور کو ختم کروانے آئی تھی، لیکن شامیر کا غصہ دیکھ کر مزید آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا نور، معاف کر دیں لالا، پلیز معاف کر دیں۔ وہ افسوس بھری نظروں سے سامنے کھڑی اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے سامنے روتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے معافی کی درخواست کر رہی تھی۔ شامیر نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور نہ ہی اسے اتنا موقع ملا تھا، کیونکہ حیات کی آواز نے ان سب کو پریشان کر دیا تھا، جو بے ہوش پڑی آئزل کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حویلی کے لاؤنج میں بیٹھی اس وقت وہ سالار کا انتظار کر رہی تھی، جو کب سے کمرے میں گھسا جانے کی تیاری میں
لگا ہوا تھا۔ سالار جلدی باہر آؤ۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ سالار جانے میں اتنا وقت لگائے گا تو وہ خود بھی ازمیر کے ساتھ ہی چلی جاتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ فون بجنے کی آواز پر اس نے چونک کر ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا اور عائرہ کا نمبر دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کال پک کر لی۔ اماں سائیں، میری غلطی نہیں ہے، سالار نے اتنی دیر لگا دی، لیکن آپ فکر مت کریں، ہم سیدھا اسرم بھائی کے گھر پر ہی آئیں گے۔ اس کی کوئی بات سنے بنا وہ خود ہی بولنا شروع ہو گئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے جنت، تم حویلی میں ہی رکو، ہم بس تھوڑی دیر میں وہیں آ رہے ہیں۔ آئزل بھی ساتھی ہوگی؟ ہاں، آئزل بھی ساتھی آ رہی ہے۔ عائرہ کی بات سن کر اسے یہی لگا آئزل ان سب سے ملنے کے لیے آ رہی تھی، لیکن اس کے یہاں آنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی سے آ جائے۔ کال بند کر کے اس نے وہاں پر آتے سالار کو دیکھا جو ڈارک بلو شرٹ کے ساتھ براؤن کلر کی جینز پہنے کھڑا تھا۔ آج وہ باقی دنوں کی نسبت کچھ زیادہ خوش لگ رہا تھا، ہونا بھی تھا۔ اتنی بڑی خوشخبری جو ملی تھی، اس کی بہن ٹھیک ہو گئی تھی، پھر وہ کیسے خوش نہ ہوتا۔ شاہ میر نے اس سب سے یہ بات چھپائی تھی، وہ تو تب سے ہی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ جس وقت شاہ میر کا اس کے پاس فون آیا تھا، اس وقت وہ حویلی سے باہر تھا اور اس کی سنائی خبر سنتے ہی فوراً حویلی آ گیا تھا کہ جلدی سے تیار ہو کر آئزل سے ملنے کے لیے چلا جائے۔ لیکن اتنی جلدی کرنے کے بعد بھی کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب کافی اس تیاری کا کوئی فائدہ نہیں، اب تمہاری اس تیاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لوگ گھر پر آ رہے ہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ اسے بتانے لگی، تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے کیسے بتاتی؟ مجھے تو خود ابھی پتہ چلا ہے۔ منہ بناتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ کر بے دلی سے اپنے جوتے اتارنے لگا۔ اس کے بگڑے موڈ کی وجہ جنت اچھے سے جانتی تھی۔ پہلے ہی اسے اپنی بہن سے ملنے کا اتنی بے صبری سے انتظار ہو رہا ہے، اور اب جب وہ اس سے ملنے جا رہا تھا تو پھر اسے انتظار کی سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ موڈ کیوں خراب کر رہے ہو؟ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے وہ لوگ، پھر ملتے ہیں آئزل سے۔ تھوڑی دیر میں نہیں آئیں گے، چند گھنٹوں میں آئیں گے، اور ان چند گھنٹوں کو گزارنا میرے لیے بہت مشکل کام ہے، اسی لیے آپ اسے گزارنے میں میری مدد کریں گی۔ اور میں اس کام میں تمہاری کیا مدد کروں گی؟ کمر پر ہاتھ رکھتی وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ جب اس کے پوچھنے پر سالار نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا، اور سالار کی اس حرکت سے وہ بات اچھے سے سمجھ گئی کہ یہ چند گھنٹے وہ کس طرح گزارنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ خوف کے باعث بے ہوش ہوئی تھی، اور اس کے ہوش میں آتے ہی شاہ میر نے حویلی جانے کا شور مچا دیا۔ ایک ایک کر کے ساری گاڑیاں واپس حویلی کی طرف روانہ ہو چکی تھی، بس ایک شاہ میر تھا جو وہاں پر موجود تھا۔ ہاسپٹل کی ساری فارمیلٹیز پوری کر کے وہ خود بھی حویلی جانے کے لیے نکلنے لگا، اور اسے جاتے دیکھ کر نور بس اپنے آنسو ضبط کر کے رہ گئی۔ آئزل جا رہی تھی اور اسے ایسا لگ رہا تھا اس کے بیٹے کی خوشیاں یہاں سے جا رہی تھی۔ لالا، آئزل کو مت لے کر جائیں، اس کے بنا میرا اسفندیار کیا کرے گا؟ نور، تم کیا چاہتی ہو؟ میں اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ جاؤں؟ میں جانتی ہوں اسفند نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن اسے ایک موقع تو دیں۔ وہ پہلے والا اسفند نہیں ہے، اب مجھے اس پر بھروسہ نہیں رہا۔ لالا، وہ آئزل سے بہت محبت کرتا ہے، مر جائے گا اس کے بنا، اور اپنے بیٹے کے بنا میں مر جاؤں گی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور شاہ میر اور اسرم دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کس نے سوچا تھا شاہ حویلی کی جان، اپنے بھائیوں کی لاڈلی نور شاہ ایک دن اپنے بیٹے کی خاطر اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہوگی؟ نور، ایسا مت کرو۔ اس کے جڑے ہاتھ تھام کر شاہ میر نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نفرت اور غصہ اسفندیار پر تھا، پھر وہ بہن سے کیوں کوئی بے رخی برتتا؟ تو میرے لیے بہت خاص ہو نور، لیکن میری بیٹی بھی میری جان ہے، اور میں اسے ایک ایسے شخص کے پاس نہیں چھوڑ سکتا جس نے اس کی عزت کو داغدار کرنا چاہا تھا۔ اگر آئزل اس دن وہاں سے نہیں بھاگتی تو اس کے بعد کیا ہوتا، یہ سب میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ خوف کھا رہی ہے اسفندیار سے، اور تم چاہتی ہو میں اپنی بیٹی کو اس کے پاس چھوڑ جاؤں؟ ایسا میں کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ ابھی ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہے، اسی لیے ایسا کر رہی ہے۔ جب وہ بالکل نارمل ہو جائے گی تو پھر اسفندیار کو معاف کر دے گی۔ میں جانتی ہوں لالا، وہ اسفندیار سے پیار کرنے لگی ہے۔ نور، اس وقت مجھے اسفندیار سے اس قدر نفرت ہو رہی ہے، اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اسے قتل کرنے میں بھی دیر نہ لگاؤں، لیکن مجھے اپنی بیٹی کی خوشیاں بھی بے حد عزیز ہیں۔ اگر وہ سچ میں اسفندیار کے پاس آنا چاہے گی نا، تو میں ساری نفرت اور سارے گلے شکوے ایک طرف رکھ کر خوش دلی سے اپنی بیٹی کو رخصت کر دوں گا۔ لیکن اگر وہ اسفندیار کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی تو پھر ان کی علیحدگی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا، اور اسے جاتے دیکھ کر اپنے بہتے آنسو روکتی وہ خود بھی وہاں سے چلی گئی۔ اسرم اسفندیار کو زبردستی ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج چکا تھا، اور پتہ نہیں اس وقت اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ اسفندیار کا خیال آتے ہی وہ اسرم کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے اس وقت اسفندیار کے پاس جانا تھا جو نہ جانے کس حال میں تھا۔
گھر آتے ہی وہ سیدھا اسفندیار کے پاس گئی تھی جو اپنے کمرے میں موجود تھا۔ کتنی دیر تک کھڑی وہ اس کے کمرے کا دروازہ بجاتی رہی، لیکن پھر اندر سے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ سیدھا اسیرم کے پاس آ گئی، کیونکہ ایک اسیرم ہی تھا جس کی بات وہ کبھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ اسیرم اس پر دروازہ نہیں کھول رہا، پلیز جائیں نا، آپ کہیں گے تو آپ کی بات مان لے گا۔ اس وقت وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے نور، بہتر ہے اسے تنہائی میں ہی رہنے دو۔ اسیرم، اس کی حالت ایسی نہیں ہے جو میں اسے اکیلا چھوڑ دوں۔ اگر اللہ نہ کرے اس نے خود کو کچھ کر لیا تو؟ نور بس کرو، بچہ نہیں ہے وہ، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ اس کا اپنا کیا دھرا ہے، بہتر ہے اسے غلطی کی سزا بھگتنے دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز تیز ہوئی اور سامنے کھڑی ہمیشہ لاڈ اور نازوں میں رہنے والی وہ لڑکی آج اس کے غصے سے خائف ہوئی تھی، کیونکہ اس بار بات اولاد کی تھی، اور جب بات اپنی اولاد پر آ جائے تو ایک کمزور عورت بھی مضبوطی دکھا دیتی ہے۔ جو ہو رہا ہے اس میں اسفندیار کی غلطی ہے، لیکن آپ بھی اس سب میں اتنے ہی شریک ہیں جتنا وہ۔ پہلی بار اسیرم کے سامنے اس قدر تیز لہجے میں بات کر رہی تھی وہ، جس پر وہ چونکا، نہ خفا ہوا۔ اپنی بیوی کی کیفیت وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ آپ کی غلطی ہے یہ سب، جب میں کہتی تھی اسے اتنی ڈھیل مت دیں، وہ بگڑ سکتا ہے، لیکن تب آپ نے میری بات نہیں سنی۔ میں کہتی تھی وہ کم عمر ہے، نادان ہے، آپ کا اس قدر لاڈ پیار اسے نہ جانے کس طرف لے جائے گا۔ اسے اچھے برے کی تمیز سکھائیں، کہیں وہ کسی غلط لت میں نہ پڑ جائے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ ہمیشہ میری بات کو نظر انداز کیا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، غلطی میری ہے، مجھے اسے اس قدر لاڈ میں نہیں پالنا چاہیے تھا۔ میری غلطی ہے جو میں نے اسے اتنا پیار دیا تاکہ کہیں وہ اس کمی کا شکار نہ ہو جائے جو اپنے ماں باپ کے بنا میں ہو گیا تھا۔ میری ہی غلطی ہے جو میں نے اس کے لبوں سے نکلی ہر خواہش پوری کی، اور اب میں اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر نور نے شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ غلط نہیں تھا، یا شاید اس وقت وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت ذہن پر بس ایک ہی فکر سوار تھی، اسفندیار کی ڈپلیکیٹ کی کہاں ہے؟ نور، اس سے دروازہ کھول کر دیکھ لو۔ اس کی بات سنتے وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پریشانی میں یہ بات تو ذہن میں نہیں آئی تھی کہ دروازہ ڈپلیکیٹ کی سے بھی کھل سکتا تھا۔ بیڈ پر چت لیٹا وہ کب سے چھت کو گھور رہا تھا